नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी जो कि हर वक्त मोबाइल से गाने सुनने की शौकीन थी, अल्लाह पाक ने उस पर इतना बड़ा अज़ाब क्यों नाजिल किया, आइए जानते हैं। एक गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम रफ़ीक साहब था। वो अपनी बीवी आमना के साथ रहते थे। बहुत ही मुरादों के बाद उन्हें एक बेटी हुई थी। रफ़ीक साहब अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम नफ़ीशा रखा, जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब भी नफ़ीशा मीठी मीठी बातें करती तो उसकी बातों से उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। उसकी मीठी मीठी बातों से वक्त गुज़रता गया। नफ़ीशा बड़ी हो गई। एक दिन रफ़ीक साहब जब नमाज पढ़कर घर आए तो वो क्या देखते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है। रफ़ीक साहब को इस बात से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ए अल्लाह की बंदी, अपनी बेटी को समझाओ। नफ़ीशा ने ये सब क्या हरकतें शुरू कर दी है। इकलौती बेटी होने का क्या मतलब है कि ये इस तरह की गंदी हरकतें करेंगी। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो, वो पर्दा किया करे, ना कि इस तरह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने अपने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर और मुंह फुलाए हुए अंदर चली गई। रफ़ीक साहब कहने लगे, अगर तुमने इसी तरह से इतनी छूट दी अपनी बेटी को तो तुम एक दिन ज़रूर पछताओगी। अगले दिन रफ़ीक साहब अपने काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले जाते हैं। जाते वक्त रफ़ीक साहब अपनी बेटी का माथा चूमने लगे और कहने लगे, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊँगा। तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुज़रता गया। एक दिन नफ़ीशा की माँ घर का कुछ काम कर रही थी। अचानक बेटी अपने माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे कॉलेज में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सभी अपने साथ में कॉलेज में मोबाइल लेकर के आती है और इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती है, और जब भी वो अपने मोबाइल से गाने सुनती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी मोबाइल लूँ, मेरे पास भी मोबाइल हो। जब मैंने नफ़ीशा के मुंह से ये बातें सुनी तो उसके पैर से ज़मीन ही खिसक गई। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारे बाप को तुम्हारे मेकअप करने की वजह से ही तुम्हारे बाप ने मुझे एक बार बहुत डांटा था। माँ की ये बात सुनकर नफ़ीशा को बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ को गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे मोबाइल चाहिए। अगर मुझे मोबाइल नहीं मिला ना तो ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी और ना ही घर का कोई काम करूंगी और ना ही मैं कॉलेज जाया करूंगी। जो मर्ज़ी है कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल लेकर नहीं देंगी तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल चाहिए। इतना कहकर वो रोने लगी। उसकी माँ को उस पर तरस आया, क्योंकि वो उनकी इकलौती औलाद थी। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। फिर नफ़ीशा की माँ अपनी बेटी के पास आई और कहने लगी, बेटा कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें मोबाइल लेकर के दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेने जाएंगे। ये बात सुनते ही नफ़ीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाज़ार चले गए और नफ़ीशा की माँ ने उसके लिए एक मोबाइल ख़रीद दिया। नफ़ीशा तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि उसे नामुमकिन लग रही थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल लेकर नहीं देता, लेकिन उसकी माँ उसकी ज़िद के आगे हार गई थी। और अब इसके आगे क्या होने वाला है आप लोग ज़रूर सुनकर जाइएगा। नफ़ीशा ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ उसके पास बैठकर बोली,
بیٹا مجھے بھی دکھاؤ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ مانو نفیسہ کے تو تیور ہی بدل گئے، کہنے لگی ماں جا تو کام کر، تجھے کیا ہی پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے چلتا ہے، تو کون سا پڑھی لکھی ہے۔ یہ بات سن کر نفیسہ کی ماں کو غصہ آیا، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر یہ سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، نفیسہ دن پہ دن بگڑتے گئی۔ وہ ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی تھی، ماں کا کہنا ایک ذرا نہیں سنتی تھی اور نہ ہی گھر کا اب کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور جب ماں نماز پڑھتی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ موبائل میں گانے چلا کر سکون سے سنتی رہتی۔ جب اس کی ماں کا نماز سے ذہن ہٹتا تو وہ اپنی بیٹی سے بولتی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں، دھیان بھٹک رہا ہے۔ نفیسہ اپنی ماں سے بولی، ماں تو نماز کب پڑھ رہی ہے، تیرا کان تو میرے اس میوزک پر ہے۔ پھر بھی ماں صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ اب کیا کرے؟ نفیسہ کی ماں ایک دن اپنی بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی، بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، اس سے تو تمہاری آنکھیں بھی خراب ہو جائے گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیٹی مجھے تمہاری بڑی فکر ہوتی ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن نفیسہ کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ ماں کی باتیں سننے کے بعد اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا اور کہنے لگی، مجھے ڈسٹرب کرنے بار بار کیوں آ جاتی ہو؟ موبائل آف ہو جائے گی، جب اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی تو فون کو چارجنگ پر لگا کر کام کر لوں گی۔ نفیسہ کی ماں یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو موبائل دے کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے نفیسہ موبائل پر گانے ہی سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اور اسی کالج میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، جس کے ساتھ نفیسہ کی دوستی ہو گئی، اور اب نفیسہ اس کے ساتھ ہر وقت کال پر باتیں کرتی رہتی اور نفیسہ اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی۔ وہ لڑکا نفیسہ کو ہر طرح کی حرکت کرنے پر مجبور کر رہا تھا اور نفیسہ اس کی ہر بات مانتے جا رہی تھی۔ نفیسہ کو اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہر وقت یہ دعا کرتی کہ ایسا دن آ جائے کہ میری ماں کہیں غائب ہو جائے یا پھر اس کی ماں گھر سے بہت ہی دور چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے باتیں کروں۔ اسی طرح ایک دن نفیسہ جب اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور نفیسہ کو ایک تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے تجھے اسی لیے موبائل لے کر دیا تھا؟ نفیسہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے سے اپنی ماں کو دھکا دیا اور یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی، اور ایک تو ہے جو مجھے جینے کا کوئی حق ہی نہیں دیتی، نہ تو خود مرتی ہے نہ ہی میرا جان چھوڑتی ہے۔ نفیسہ نافرمانی کی سارے حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور نفیسہ کا باپ بن بتائے ہی گھر آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر پر یہ ماحول دیکھا، اس لیے جلدی سے اپنی بیوی کو اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی شرم و حیا بیچ کر کھا گئی ہو کیا؟ اپنے ہی ماں پر اتنا ظلم کر رہی ہو۔ نفیسہ کی ماں روتے روتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتانے لگی، میں نے ہی اسے ایک موبائل لے کر دیا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل ہی برباد ہو چکی ہے۔ رفیق صاحب کہنے لگے، اب کیوں پچھتا رہی ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں ہی کر رہے تھے، تبھی بیٹی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے روم میں جا کر اسی لڑکے کو کال کی۔ اس لڑکے نے نفیسہ کو تسلی دی اور وہ نفیسہ کو ان کے ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ ہیں، تجھ پر کتنا ظلم کرتے ہیں،
تجھے بھی تو جینے کا حق ہے، تو مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا ہی گناہ کرتی ہے۔ نفیسہ کال پر روتی جا رہی تھی۔ لڑکے نے نفیسہ سے کہا، ایک کام کرو، ہم لوگ یہاں سے بھاگ چلتے، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر کے لایا ہے تم ان سب کو سمیٹ کر میرے پاس آ جاؤ، ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے اور شادی کر لیں گے۔ نفیسہ کی ماں کے جتنے بھی زیور تھے اور ان کے باپ کے جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے تھے گھر پر، وہ ان سبھی پیسوں کو اٹھائی اور رات میں چپکے سے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا بیچ راستے پر نفیسہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے نفیسہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی سے سارا سامان پکڑا اور اس سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ پھر نفیسہ پوری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر نفیسہ کو وہاں پر ایک بزرگ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس بزرگ نے پوچھا، اے بیٹی، کیا بات ہے؟ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو اتنی رات کو اور رو کیوں رہی ہو؟ نفیسہ نے اس بزرگ کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ بزرگ نے نفیسہ کو سمجھایا اور کہا، بیٹی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی فجر کے اذان میں وقت ہے، فجر کے وقت ہوتے ہوتے تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بھی بچ جائے گی۔ نفیسہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ وہ چپکے سے گھر واپس آ گئی۔ دیکھا تو اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے۔ وہ بھی چپکے سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ پھر جب صبح ہوئی، ماں نے جب اپنی تجوری دیکھی تو وہاں پر کوئی پیسہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی زیور تھا۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، لیکن نفیسہ میں ذرا سی بھی شرم نہیں تھی کہ وہ اپنی غلطی مانے اور سب کو سچ سچ بتا دے۔ اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی رہی۔ پھر ایک دن نفیسہ کو اسی لڑکے کا فون آیا۔ لڑکا نفیسہ سے کہنے لگا، نفیسہ، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں سب کو دکھا دوں گا، تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا، تیرے باپ کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ اگر تجھے اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے رقم بھیج دو۔ لیکن نفیسہ اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی اس لڑکے کی وجہ سے۔ اب اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے اب بالکل بھی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ پھر اس لڑکے نے بھی اپنی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ نفیسہ کے پکچرز کو اس کے سارے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیتا ہے۔ نفیسہ کے باپ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اس صدمے کی وجہ سے اپنا دم توڑ دیتا ہے، لیکن نفیسہ کو پتہ نہیں نفیسہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ دکھی ہونے کے بجائے یا توبہ کرنے کے بجائے وہ اپنے پرانے حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ اب تو نفیسہ نے کلب جانا بھی شروع کر دیا تھا اور اس کی بیچاری ماں اسے سمجھ رہی تھی کہ نفیسہ تو بالکل ہی بگڑ چکی تھی۔ اب نفیسہ نے گھر میں رات میں لیٹ سے آنا بھی شروع کر دیا تھا کیونکہ اب اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا جو اسے ڈانٹتا، اس لیے وہ اور آزادی سے گھومنے لگی۔ نفیسہ کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نفیسہ کو کوئی اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی کہ اس کی ماں گھر پر کس طرح گزر بسر کر رہی ہے اور وہ کس طرح نفیسہ کی ساری ضرورت کو پورا کر رہی ہے، اسے 3 وقت کا کھانا کھلا رہی ہے۔ اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی، وہ تو اب اپنی ماں کو ہر وقت نظر انداز کرنے لگی تھی۔ اسے کچھ رحم آیا اپنی ماں کے اوپر، پھر اس نے ایک جگہ پر کام شروع کر دیا۔ ماں اس بات پر خوش تھی کہ اس کی بیٹی اب گھر کی ذمہ داری سمجھ رہی ہے اور گھر چلانے کے لیے پیسے لا رہی ہے، لیکن اس کی ماں کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اس کی 20 سال کی لڑکی رات میں باہر رہتی ہے
اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ بہانہ کر دیا کرتی تھی کہ اپنے کام کی وجہ سے فون کو سوئچ آف کر دیتی ہے۔ نفیسہ کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور اس نے یہ سوچا کہ میں بس کسی طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ سے پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر کے باہر CCTV کیمرہ لگوا دیا اور وہ روزانہ صبح اٹھ کر چیک کرتی تھی کہ اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی۔ نفیسہ اپنی بیٹی کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی، اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اپنی ماں سے کہنے لگی، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ نفیسہ کی ماں نے نفیسہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور وہ روزانہ یہ چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر آتی ہے۔ ایک دن نفیسہ غائب ہو گئی۔ اس کی ماں کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ نفیسہ کی ماں کئی دنوں تک اس کا انتظار کرنے لگی۔ نفیسہ کو نہ گھر آنا تھا اور نہ ہی وہ گھر آئی۔ نفیسہ کی ماں کی حالات اب بہت خراب ہونے لگے۔ نفیسہ کی ماں نے بدنامی کی وجہ سے کسی کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ نفیسہ کی ماں ایک دن اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے نفیسہ کی ماں کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ لوگوں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ والدہ کے ہاسپٹل پہنچنے پر بھی اس کی بیٹی نفیسہ نہیں آئی اور نہ ہی وہ گھر پر بھی موجود تھی۔ محلے والے نے اس بات کے معاملے کو جان کر فوراً پولیس کو کال کیا۔ پولیس جب نفیسہ کے گھر پہنچی، پھر اس کے سامنے سارا واقعہ سنایا گیا۔ نفیسہ کئی دن سے غائب ہے۔ اس کی ماں ہاسپٹل میں ہے جو کہ کوما کی حالت میں تھی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اس کیمرے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنے موبائل میں لے لی۔ پھر اس کی ویڈیو کو چیک کیا گیا لیکن اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو نفیسہ جھاڑیوں میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی ٹیم نے اسے جلدی سے اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ بہت ہی گھناؤنا کام کیا تھا، جس کے کارن اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں کو ہی اس کے کفن اور دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ نفیسہ کی میت لاوارث جیسی پڑی ہوئی تھی۔ اس کا باپ بھی نہیں تھا اور اس کی ماں کوما میں تھی، اس لیے اس کے محلے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا کفن دفن کرے۔ محلے کی عورتوں نے نفیسہ کو غسل دیا۔ نفیسہ کو غسل دیتے وقت اس کے جسم سے عجیب بدبو آنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے اسے غسل دینے لگیں۔ زیادہ بدبو آنے کی وجہ سے وہ باہر نکل گئی اور محلے میں سبھی سے یہ بات کہنے لگی کہ اس کے جسم سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ بغیر غسل کے ہی دفن کر دیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا کہ نہیں، یہ آپ کا کام ہے غسل دینا، آپ اسے غسل دیں۔ وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیا تھا، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے کہ ہم اسے بغیر غسل کے ہی دفن کر دیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ اور ناک پر پردہ رکھ کر اسے غسل دیں۔ اگر ہم اسے بغیر غسل کے دفن کر دیں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو خدا کا خوف یاد دلایا۔
پھر ان عورتوں کو احساس ہوا کہ غسل دینا ایک ضروری کام ہے، اس لیے انہوں نے منہ پہ پردہ رکھ کر اسے پھر سے غسل دینے چلی گئیں۔ عورتوں کا کام مکمل ہو گیا، اب مردوں کی باری تھی۔ جیسے ہی انہوں نے نفیسہ کے میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سبھی لوگ بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفن کر سکیں۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر نفیسہ کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پریشان ہیں اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ محلے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں اب امام صاحب سے بات کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ آپ ہی کوئی حل نکالیں، آپ کو دین کا علم ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ موسم خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفن کر دو۔ محلے والے نے بہت مشکل سے اس کی میت کو اٹھایا۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور نفیسہ کی قبر بھی پانی سے پوری بھر چکی تھی۔ وہ سبھی پریشان ہو گئے، لیکن بارش کی وجہ سے قبر بھی بھر چکی تھی۔ محلے والے رات تک اسی کشمکش میں رہے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کسی بھی حال میں اس کی میت کو دفنانا ہے، ورنہ اس کی میت سے بیماری پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا اور کہا، برا مت ماننا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا کہ نفیسہ کو اس کے محلے اور ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ قبر میں دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنے خواب لوگوں کو بتایا، نفیسہ کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا گیا، لیکن اس شخص نے کہا کہ اسے صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ محلے والوں نے سوچا کہ ہم اس اللہ کے نیک بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور ساؤنڈ سسٹم اٹھا کر لے آئے اور نفیسہ کی میت کے اوپر رکھ دیا اور پھر ایک جگہ سے قبر کھود دی اور پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ نفیسہ کو قبر کے اندر رکھا گیا اور اس کی قبر پر ہی اس کا موبائل اور ساؤنڈ سسٹم بھی رکھا گیا، لیکن سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کا عبرت کا وقت ہے۔ جن لوگوں سے اس نے زندگی میں محبت کی اور جن لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ان کو تکلیف دی اور وہ ان چیزوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی کہ اس کو احساس ہو اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک ہی ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی، دیکھو اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ چیخنے اور چلانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اس پر مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ لے۔ محلے والے نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ توبہ اور استغفار پڑھنے لگی۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو امام صاحب نے نفیسہ کی مغفرت کے لیے بچوں سے قرآن پاک کی تلاوت کروائی اور سب نے 3 دن تک نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی۔ اتنے میں نفیسہ کی ماں کو ہوش آیا۔ محلے والوں نے سب کچھ بتا دیا کہ ان کی بیٹی کی وفات ہو گئی ہے اور کہ تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو، اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ نفیسہ کی ماں یہ سن کر بہت رونے لگی۔ اس نے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، اللہ اس کی بیٹی کو معاف کر دے، اور اس کی مغفرت کی طلب کرنے لگی۔ اس نے کہا، بے شک میری بیٹی نافرمان تھی، لیکن میں نے اسے معاف
کیا اور تو بھی اس کی مغفرت کر دے۔ کہیں نہ کہیں مجھ میں ہی کمی تھی کہ میں اس کی اچھی تربیت نہ کر سکی۔ میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار ہی دیا جس وجہ سے وہ بگڑ گئی۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو امام صاحب نے اسے محلے والوں سے کہا، نفیسہ کی قبر کی کھدائی کرو اور اس ساؤنڈ سسٹم کو باہر نکال دو۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے۔ تم لوگوں کو یہ بات مجھ سے پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک بھی تھی۔ انہوں نے قبر کی کھدائی شروع کی تو انہوں نے دیکھا کہ اب نفیسہ کی قبر ٹھیک ٹھاک تھی اور انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور ساؤنڈ سسٹم کو بھی باہر نکالا اور اللہ سے توبہ استغفار کیا۔